Yes, you are audible, Maria. Okay, thank you, Momna. So let's start our session with hope that you all will be fine and doing well. I am Maria Khan and I will be your host for today's session. Today's session is about the basics of Python. Okay, today's session is about the basics of Python, where we have got a very talented instructor who is Ma'am Aksa Fayaz, an AI engineer, done her master's and data science from FAST University, Islamabad. Today she will discuss about Python in detail, while we will also throw some light on our previous session, which was postponed due to some technical issues. So today we will first throw light on artificial intelligence and the introduction of the AI world, and then we will have a detailed session about Python and its basics. So without further delay, I will invite our speaker, who is Ma'am Aksa Fayaz. Welcome, ma'am, and thank you so much for your time. So let's move forward and formally begin our session. Over to you, Ma'am Aksa Fayaz. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, ma'am. Thank you so much. And let's start our session. सबसे पहले जो है वो इसके बारे में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसमें कहाँ क्या डेली लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। और इसमें इसके बाद जो है मशीन लर्निंग के बारे में हम देखेंगे, मशीन लर्निंग की क्या क्या टाइप्स हैं और इसके बाद जो है वो जो है कि रियल लाइफ में मशीन लर्निंग हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके जो है वो क्या क्या अप्रोचेज़ हैं। तो सबसे पहले जैसे हर कोई जानता है कि आजकल जो है वो एआई के बारे में ही हर तरफ बातें हो रही हैं कि एआई ये है, एआई वो है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी पहले समझने के लिए हमें इसका बेसिकली ये दो वर्ड्स का जो है मिक्सचर है, एक आर्टिफिशियल और एक इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में देखना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस है क्या। लाइक इंटेलिजेंस अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कि हमें सोचने की सलाहियत या फिर हमें जो हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग किस तरह जो है वो प्रॉब्लम को सोच के या फिर उसके बारे में करके जो है वो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल मीन्स के डुप्लीकेशन करें कि आर्टिफिशियल मीन्स के जैसे भी आजकल हम देखते हैं कि भाई आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उस तरह से। तो बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है और इसमें जो मेन फोकस होता है कि मशीन्स जो क्रिएट होती हैं कि एक बंदा है या फिर कैसे है, एक मशीन जो है वो कैसे जो है वो सोचती है और जो भी प्रॉब्लम हम उसको देते हैं या कोई भी हम उसको टास्क देते हैं उस पे वो कैसे जो है वो वर्क करेगी, पहले उसको कैसे सोचेगी, फिर उसके बारे में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अपने से वो इम्प्लीमेंट्स करेगी और देन जो है वो मशीन उसके बारे में डिसीजन लेगी और बताएगी कि इसमें जो है वो इस प्रॉब्लम को किन किन स्टेप्स में जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। और इसके बाद जो है वो नॉर्मली जो है वो एआई एनेबल्स कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क। इसमें जो ये होता है कि हम इसको टास्क वगैरह देते हैं और आजकल जो है वो बहुत से एआई टूल्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी बना ली हुई है। सबसे जो मैन जिसके बारे में सभी जानते हैं, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से क्या है कि हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हम उसको बड़े से बड़ा टास्क भी देते हैं, वो एक अलग बात है कि हम उसको प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए देते हैं कि मैन हमारा अगर हम लोगों ने चैट जीपीटी से अपना रिक्वायर्ड आंसर लेना है, लाइक हमें कोई हम चाहते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर देना चाहिए या हमें ये आंसर मिलना चाहिए, तो उसको भी हमें प्रॉम्प्टिंग के थ्रू उसको हमें कुछ ना कुछ उसके प्रॉम्प्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स होते हैं, उसको स्पेसिफिक देने पड़ते हैं कि आप इस तरह से एक्ट करो और इस तरह से जो है वो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो चैट जीपीटी के बारे में हर कोई जानता है। इसके अलावा जो एआई टूल्स हैं लाइक जेमिनी है, क्लॉड है, परप्लेक्सिटी है, एआई है। फिर इसके बाद रिसर्च के लिए जो है वो बहुत से एआई टूल्स हैं और अगर हम लोगों ने कोडिंग वगैरह करनी है उसके लिए एआई टूल्स हैं। अगर हम लोगों ने अपने कोई जैसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है उसके लिए बहुत से एआई टूल्स हैं जिन्होंने हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ईजी बना ली हुई है। तो इससे पहले ये था कि लाइक अगर हम लोगों ने अपनी अगर बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने क्या करना था कि पहले
کوئی بھی اگر انہوں نے تھیسس لکھنا ہے, کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ہے, کوئی پریزنٹیشن لکھنا ہے, تو ان کو پہلے جو ہے وہ A to Z چیزیں جو ہے وہ خود لکھنی پڑتی تھی, مطلب اسکریچ سے لے کے اینڈ تک. لیکن جو AI ٹولس ہیں انہوں نے ہماری لائف اس طرح سے ایزی بنا لی ہوئی ہے کہ ہم اس کی ہیلپ سے اپنا جو بھی کام ہے وہ کم ٹائم میں کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں AI کی ضرورت کیوں پڑی ہے. جیسے میں پہلے جو ہے وہ اس بات کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے کہ ہم جو بھی اپنا کوئی بھی پرابلم ہے, کمپلیکس پرابلم ہے, جو بھی مشکل سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے, تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس کو خود سالو کرنا پڑتا تھا. لائک ہمیں اس کو پہلے تھنکنگ کرنی پڑتی تھی کہ ہم اس کو کیسے کریں, اس کو ہم لوگ ٹیسس کے جو میٹیریل وغیرہ ہے وہ کہاں سے لیں اور کیا کریں. تو پہلے ہم اس کے بارے میں کافی جو ہے وہ ٹائم بھی زیادہ لگتا تھا اور سارا کچھ ایفرٹ بھی لگتی تھی سارا. اور اس کے بعد جو اگر کوئی اس میں ایررز وغیرہ آ جاتے تھے, جیسے کوڈنگ تھی, پہلے ہمیں کیا ہوتا تھا کہ کوڈنگ ہمیں فرام اسکریچ جو ہے وہ خود سے لکھنی پڑتی تھی, مطلب ہمیں خود سے لاجکس وغیرہ بلڈ کرنی پڑتی تھی, سارا کچھ کرنا پڑتا تھا. تو AI نے ہماری لائف اس طرح سے ایزی بنائی ہے کہ ہمیں جو بھی کمپلیکس پرابلمس ہیں وہ ہمیں ایزی ٹو سالو ہیں. ہم اس کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں, کوئی ٹاسک ہے وہ بتاتے ہیں, تو AI جو ٹولس ہیں وہ ہمیں ان کی ہیلپ سے ہم لوگ بہت جلدی وہ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہیومن ایفرٹس وغیرہ, جو ایررز وغیرہ ہیں ان کو بھی ریڈیوس کرتا ہے. لائک اب انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے, تو انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے, سارا کچھ اس کی ایفرٹ بھی لگتی ہے, ایکسٹرا ایفرٹ لگتی ہے جب ہم لوگوں نے کوئی بھی کام جو ہے وہ اسکریچ سے کرنا ہوتا ہے. لیکن جو AI کے ٹولس ہیں, AI ٹولس سے ہمیں ایک تو جو ایررز وغیرہ ہیں وہ بھی کم ہمیں ریسیو ہوتے ہیں. مطلب ہم کوئی بھی ایرر آتا ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کوڈ میں یا ہمارا جو بھی ٹاسک وغیرہ اس میں یہ ایرر آیا ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ پھر AI جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتا ہے, جو ٹولس ہیں مشین جو ہے وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سالو کر کے دیتی ہے. اور ہمیں جو بھی AI ٹول ہے اس سے ہم لوگ اپنا جو بھی ٹاسک ہے اس کا جو ہم لوگ آؤٹ پٹ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو اس طرح سے لے سکتے ہیں. جتنا ہم لوگ اپنا AI ٹولس کو اچھا ٹرین کریں گے, لائک جتنا ہم اچھا اس کو پرومپٹ دیں گے تو اتنے ہی اچھا وہ ہمیں آؤٹ پٹ بھی دے گا. اگر ہم لوگ اس کو ویسے ہی بول دیں گے کہ اچھا یہ ہمارا ٹاسک ہے ہمیں اس طرح سے دے دو, تو وہ اس کے پھر ہمیں جو ہے وہ ریکوائرڈ جو بھی ہمارا ڈیزائر آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. تو جو AI ٹولس ہیں ان کو یوز کرنے کے بھی بہت سے میتھڈز ہیں. لائک ان کو پرومپٹنگ, ایک آپ پرومپٹ اس کو جتنے اچھا سے اچھا پرومپٹ دیں گے اتنے ہی آپ کو ڈیزائر آؤٹ پٹ بھی اچھا ملے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں اپنا جو بھی ڈیٹا ہے, جو بھی کام ہے وہ ہم لوگ کوئکلی لے سکتے ہیں, جلدی لے سکتے ہیں. اگر ہم لوگ جتنے بھی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس کو جلدی لے سکتے ہیں. مطلب جہاں پہ ہمارے ایک کوڈ یا ایک پروگرام یا پھر ایک ویب سائٹ بنانے میں کہہ لیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے لگتے تھے, اب وہی کام ہمارا جو ہے وہ کچھ منٹس کچھ گھنٹوں میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ AI کے آنے سے ہمیں اس کی کافی ہیلپ ہوتی ہے اس سے. تو AI جو ہے وہ بیسیکلی کیا کیا چیزیں امپروو کرتا ہے, لائک کسی بھی پروڈکٹیوٹی ہوگی, ایکوریسی ہوگی, ڈیسیجن میکنگ. ایکوریسی اس طرح سے کہ پہلے جو ہے وہ ہم لوگ مینولی کام کرتے تھے ہر چیز, تو اس میں ہمیں ایررز وغیرہ جو ہے وہ کافی ملتے تھے اور ان کو سالو کرنے کا جتنا بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا تھا سارا کچھ. تو اب جو ہے وہ AI کی ہیلپ سے وہ ہم لوگ کم ٹائم میں جو ہے وہ اچھا آؤٹ پٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہسٹری ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, وہ یہ ہے کہ 1915 میں جو ہے وہ آئیڈیا آف مشین لرننگ جو ہے وہ پروپوز کیا تھا ایلن ٹیورنگ نے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 1956 میں جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ورڈ ہے, یہ جو اس کی فیلڈ ہے وہ انٹروڈیوس کی تھی جان نے. اور 1980s میں جو ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ امپرومنٹ ہوئی, اس میں مزید جو ہے وہ ایکسپرٹ سسٹمز وغیرہ بنے. اور اس کے بعد جو ہے وہ 2000 سے لے کے ابھی تک اس پہ مزید جو ہے وہ ورکنگ ہو چکی ہے. اور اب جو ہے وہ مطلب ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ہم لوگ اس کا AI کا پازیٹیو یوز کریں گے تو ہمیں اس کے کافی اچھے جو ہے وہ ریزلٹس مل سکتے ہیں. تو AI کے نیگیٹو یوز بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں, بٹ ہر کوئی جو ہے وہ اس کو اپنے اکارڈنگ دیکھتا ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں گے تو اس سے ہمیں کافی جو ہے وہ اچھا اور اچھے جو ہے وہ آؤٹ پٹ مل سکتے ہیں, اور ڈیزائر جو آؤٹ پٹس ہیں وہ مل سکتے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ ویسے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، لیکن مطلب مینلی جو ہیں وہ یہاں پہ 3 ہی ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیں، جیسے نیرو اے آئی ہے، جنرل اے آئی ہے، سپر اے آئی ہے، سپر اے آئی ہے. اور نیرو اے آئی کو جو ہے وہ ہم لوگ ویک اے آئی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہی جو ہے وہ پرفارم بنایا گیا ہے. لائک کہ ہم جیسے چیٹ بورڈس وغیرہ ہیں، جیسے میں نے ابھی آلریڈی جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جیسے چیٹ بورڈس، چیٹ جی پی ٹی ہے، کلاؤڈ ہے، جمنائی وغیرہ ہے، یہ جو ہے وہ اسپیسیفک ٹاسک کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. اور مطلب اس کو کوئی اسپیسیفک ٹاسک دیتے ہیں، وہ اس کو ہمیں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ تھنکنگ کر کے اس کو سالو کر کے ہمیں دوبارہ ریٹرن کرتے ہیں. اور جنرل اے آئی جو ہے وہ وچ از دا اسٹرانگ اے آئی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ویک اے آئی سے جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اسٹرانگ اے آئی، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں اس کو ٹاسک دیں گے، وہ اس پہ جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ تھنکنگ کرے گا، مطلب ڈیپ تھنکنگ کر لیں کہ اس میں جو ہے وہ ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے اسٹرانگ اے آئی میں. جیسے ہم لوگ ہیومن جو ہے وہ سوچتا ہے، اگر ہم لوگوں نے کوئی لاجک بلڈ کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس میں کافی جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو ہم لوگ کس وے میں کریں گے اور کیسے جو ہے ہم لوگ اس کو اچھا اس کی اچھی سے اچھی لاجک بنا سکتے ہیں. تو اسٹرانگ اے آئی بھی جو ہے وہ جسٹ لائک دا ہیومن ہے کہ اس میں جو ہے وہ زیادہ اچھی اور ڈیپ جو ہے وہ تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈیزائر آؤٹ پٹ ملتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ سپر اے آئی جو ہے وہ یہ بھی جسٹ لائک ہیومن انٹیلیجنس ہے. جیسے ہیومن جو ہے وہ بہت ڈیپ میں سوچ کے اور اپنی لاجکس بلڈ کرتا ہے اور اچھا جو ہے وہ ڈیزائر آؤٹ پٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو سپر اے آئی بھی اسی طرح ہے. جی اس کے جو ہے وہ پھر اس کے آگے کہہ لیں کہ سب فیلڈ جو ہیں وہ ہیں لائک اے آئی جو ہے وہ ایک براڈ فیلڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک مین فیلڈ ہے. مطلب اے آئی جو ہے وہ سب سے مین فیلڈ ہے، اور اس کے آگے سب فیلڈز آ جاتی ہیں، جیسے مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، کمپیوٹر ویژن ہے، امیج پروسیسنگ ہے، روبوٹکس وغیرہ ہیں، چیٹ بورڈس وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اب تو ساری ہی آلموسٹ یوز ہو رہی ہے. جیسے مشین لرننگ وغیرہ ہے، مشین لرننگ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم لوگ انالیسز وغیرہ پرفارم کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ الگوریتھمس. لے کے جیسے الگوریتھمس مشین لرننگ کے ہیں، اسپورٹ ویکٹر مشین ہے، لینئر ریگریشن ہے، لوجسٹک ریگریشن ہے، رینڈم فارسٹ وغیرہ ہے. اس میں جو ہے وہ ان الگوریتھمس کو یوز کر کے ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی ڈیٹا سیٹ کی یا کسی بھی ہم لوگوں نے امیجز وغیرہ کی اس کے انالیسز جو وہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر ڈیپ لرننگ وغیرہ میں آ جاتے ہیں. ڈیپ لرننگ کے بھی ڈفرینٹ الگوریتھمس ہیں، جیسے CNN ہو گیا، پھر ANN وغیرہ ہے. اور اس کے بعد نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے بھی ڈفرینٹ الگوریتھمز آ جاتے ہیں، جن کو ہم لوگ کسی نہ کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے یوز کرتے ہیں. لائک نیچرل لینگویج پروسیسنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جسٹ لائک دا چیٹ بورڈس، اس میں جو ہے وہ جو بھی چیٹ بورڈس کی طرح ہی یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر ویژن یا امیج پروسیسنگ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے امیجز کے جو ڈیٹا سیٹ ہے اس پہ ہم لوگوں نے پرفارم کرنی ہے، انالیسز وغیرہ پرفارم کرنے ہے، تو وہ ہم لوگ کمپیوٹر ویژن اور امیج پروسیسنگ کے تھرو کر سکتے ہیں. اور روبوٹکس وغیرہ جیسے وہ جو ہے ہر کوئی روبوٹس وغیرہ کا ورڈ سنتا ہی ہے، تو یہ جو ہے وہ جسٹ لائک دا روبوٹس. اور اس کے بعد جو ہے وہ مشین لرننگ ہے. تو مشین لرننگ یہ ہے کہ میں نے آلریڈی یہ بات بتائی ہے کہ جو ہے وہ اے آئی ایک مین فیلڈ ہے، اور اس کی جو سب فیلڈس ہیں اس میں مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو مشین لرننگ یہ کرتا ہے کہ یہ اس میں مشین لرننگ میں ڈفرینٹ LLMs وغیرہ آ جاتے ہیں. LLMs بھی یہی ہوتے ہیں، LLM سسٹمس ہیں، ریگ سسٹمس ہیں. اور اس میں بھی LLMs وغیرہ LLMs میں جو آ جاتی ہیں وہ چیزیں یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے چیٹ بورڈس ہو کے چیٹ GPT ہے، جیمنائی، کلاؤڈ، پرپلیکسٹی، اس طرح جتنے PI ٹولس ہیں وہ جو ہے وہ LLM میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو ہے بیسیکلی مشین لرننگ جو ہے وہ مشینز کو الاؤ کرتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس سے لرن کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے اس ٹاسک کے اوپر جو ہے وہ تھنکنگ کر کے اور مطلب جو بھی ڈیزائر آؤٹ پٹ ہمیں ہے وہ ہمیں دے. مشین لرننگ کے الگوریتھمس پیچھے لگے ہوتے ہیں، جیسے آلریڈی میں نے بتایا ہے. اب اگر چیٹ GPT ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ مشین لرننگ کے الگوریتھمس لگے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے وہ پورے کا پورا مشین لرننگ ہے. جس طرح جیمنائی ہے، جیمنائی بھی ایک LLM ہے، اور اس کے پیچھے بھی مشین لرننگ کے الگوریتھمس ہی لگے ہوئے ہیں، جو مطلب جو بھی ہمارے ٹاسک ہے وہ پرفارم کرنے کا جو ہے وہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں.
اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کی ایگزامپلز آ جاتی ہیں، جیسے ای میل اسپیم ڈیٹیکشن ہے. ای میل اسپیم ڈیٹیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں مشین لرننگ کے الگوریدمز لگا کے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ای میل ہے جو ہمیں کسی بھی بندے کی طرف سے ریسیو ہوئی ہے، کیا وہ ہمیں جو ہے وہ اسپیم میں جائے گی یا ان باکس میں آئے گی. اب کچھ جو ای میلز ہوتی ہیں لائک جس میں کوئی ایموجیز وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اسپیم میں جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ ہماری ان باکس میں نہیں آتی. کوئی بھی پروفیشنل جو ای میل ہوتی ہے وہ ہماری ان باکس میں آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر کوئی بھی اس طرح سے لگائیں گے ای میل میں، ہم لوگ امیجز وغیرہ یا ایموجیز وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کے جو ہوتے ہیں کوشچن مارک وغیرہ وہ لگائیں گے، وہ ہمارے اسپیم میں جائیں گے، کیونکہ یہ اس میں ای میل اسپیم ڈیٹیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے مووی ریکمنڈیشنز وغیرہ ہے اس کی ایگزامپلس میں، پھر کریڈٹ اسکور پریڈکشن ہے، پھر اس کے بعد ہاؤس پرائز پریڈکشن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیبٹک پریڈکشنز ہے کہ لائک کون سا پرسن جو ہے وہ ڈیبٹک ہے اور کون سا نان ڈیبٹک ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ اس کی دیکھیں اپلیکیشنز آف اے آئی ان ریئل لائف کے، ریئل لائف میں اے آئی کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے، تو ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن، بینکنگ، ٹرانسپورٹیشن اور سوشل میڈیا. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ اے آئی ہر جگہ یوز ہو رہا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، جہاں بھی ہے وہ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. ہیلتھ کیئر میں ہم لوگوں نے لائک ابھی جو ہے وہ یہی چیز بھی امپلیمنٹ ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی ہم لوگوں نے کینسر کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنا ہے یا کوئی بھی ہم لوگوں نے وہ ٹیومر وغیرہ ریموو کرنا ہے، تو وہ بھی اے آئی کی ہیلپ سے ہو رہے ہیں. اس طرح ایجوکیشن میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے بھی ایک ریسنٹلی کراچی میں جو ہے وہ سنا بھی ہوگا اس بارے میں آپ نے کہ اے آئی ٹیوٹر آیا ہے، بنایا گیا ہے روبوٹس جو کہ اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرتا ہے، ہر لینگویج میں ٹریٹ کرتا ہے. تو ایجوکیشن میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے. پھر بینکنگ میں ہم لوگوں نے جو ہے فراڈ ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے، لائک کون سا جو ہے وہ پرسن یا کون سی جو ہے وہ جو ٹرانزیکشن وغیرہ ہو رہی ہے وہ فراڈ کی صورت میں ہو رہی ہے، کون سی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اور ٹرانسپورٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سیلف ڈرائیونگ کارس آ چکی ہیں، جیسے ٹیسلا وغیرہ، اور اس طرح کی کافی ساری کارس ہیں جو ہم لوگ جن کو ہم لوگ اس میں بیسیکلی اے آئی یوز ہوتا ہے، جن کو ہم لوگ صرف لوکیشن کا بتاتے ہیں. اس میں ہم لوگ لوکیشن انٹر کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں نے اس لوکیشن پہ جانا ہے، تو وہ ہمیں جو بھی ہماری اسٹارٹنگ لوکیشن ہوتی ہے وہاں سے لے کے جو ہماری ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہاں تک اے آئی کی مدد سے ہی ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں. اور سوشل میڈیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے کنٹینٹ کریشن وغیرہ ہے، جیسے اے آئی یوٹیوب ویڈیوز ہیں، یا پھر ہم لوگ کو ٹک ٹاک پہ ویڈیوز وغیرہ بنانی ہے تو وہ بھی ہم لوگ اے آئی کی ہیلپ سے بنا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ نے کوئی یوٹیوب ویڈیو یا پھر اے آئی ٹک ٹاک کی ویڈیو یا انسٹاگرام ریل، فیس بک کسی کے لیے بھی ہم لوگ نے اگر کرنا ہے، کنٹینٹ وغیرہ کریٹ کرنا ہے، تو وہ ہم لوگ اے آئی کی ہیلپ سے لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے جو ہے وہ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز کہہ لیں اے آئی کے وہ ہیں. تو ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہائی ایکوریسی ہے، فاسٹ پروسیسنگ، 24/7 اویلیبلٹی ہے. ہائی ایکوریسی اس طرح سے ہے کہ لائک ایک پرسن ہے وہ جو بھی ٹاسک پرفارم کرتا ہے، اگر وہ مینولی پرفارم کرے گا تو اس میں کافی ایررز آئیں گے اور ایکوریسی جو ہے وہ کم آئے گی. لیکن اے آئی کی ہیلپ سے یہ ہے کہ جو اس کے ڈیزائر آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ اچھا آئے گا اور ایکوریٹ آئے گا. اور فاسٹ پروسیسنگ بھی، اگر فاسٹ پروسیسنگ ہم لوگ یہ دیکھیں گے ایک پرسن ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے اگر اس نے مینولی کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے تو وہ پہلے اس کے بارے میں پراپر لاجک بلڈ کرے گا، پراپر سوچے گا، اچھا مطلب کافی جو ہے اس کا ٹائم لگ جائے گا، میں اس کو کیسے سالو کروں، میں اس کو کیسے کروں، میں ان کو کس اسٹیپس میں کے ساتھ میں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں یا کیسے کروں. تو ایک پرسن جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کافی زیادہ ٹائم لے لیتا ہے اور کافی ہیکٹک کام ہو جاتا ہے. تو اے آئی کی ہیلپ سے یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ہمارا ٹاسک ہے اس کو ہم لوگ جلدی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں، جلدی اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشن وغیرہ، وہ پہلے ہمیں 1-2 مہینے لگتے تھے اگر ہم لوگ مینولی کوڈنگ کرتے تھے. تو لیکن اب اے آئی کی ہیلپ سے جو ہے وہ ہم لوگ ان کو جو بھی ویب اپلیکیشنز ہے یا اینڈرائڈ اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم لوگ کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور 24/7 اویلیبلٹی اس طرح سے ہے کہ لائک ہم لوگ جس ٹائم چاہیں اے آئی ٹولس جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کو
یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی چیٹ جی پی ٹی ہے یا جیمنائی کے کلاؤڈ وغیرہ کے, اگر ان کا یہ ہوتا ہے کہ لمٹ ہوتی ہے, اگر ہم لوگوں نے ان کی مزید ہم لوگوں نے ورکنگ کرنی ہے تو ہمیں اس کا پیڈ ورژن لینا پڑے گا. یہ جو ہے وہ اس میں کاسٹ میں آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کا پیڈ ورژن لیں گے تو ہمیں مزید جیسے کوئی ہم لوگوں نے پی ڈی ایف اس پہ اس کو دینا ہے کہ اس پی ڈی ایف کا آؤٹ پٹ یا پھر اس ٹاسک کو پرفارم کرو, تو اس پہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم لوگ 2 یا 3 پی ڈی ایف کے بعد چیٹ جی پی ٹی کو ہم لوگ نہیں دے سکتے. اس کے لیے ہمیں پھر یہ ہوگا کہ اس کا پیڈ ورژن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد ڈیٹا پرائیویسی ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایشوز یہ بھی ہے کہ جو ایک پرسن کا ڈیٹا ہوتا ہے, جو ایک پرائیویٹ ڈیٹا یا پرائیویسی وغیرہ ہے, جو پرسنل ڈیٹا وغیرہ ہے, وہ بھی اے آئی جو ہے وہ اے آئی ہم لوگ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اے آئی وغیرہ کو, تو وہ بھی مطلب کہہ لیں کہ ڈیٹا پرائیویسی جو ہے وہ لیک ہونے کی ہوتا ہے, ایشو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ کہا جاتا ہے کہ جاب ڈسپلیسمنٹ کنسرنز مینس کہ اے آئی, بہت سی یہ بات میں نے سنی ہے کہ اے آئی کیا جو وہ ہماری جاب کو ریپلیس کر دے گا نہیں. ہوتا ہے بیچ میں کہ کر بھی سکتا ہے, کچھ کو کر سکتا ہے, کچھ جو جاب ہے ان کو ریپلیس کر سکتا ہے, لیکن ہر جاب کو جو ہے وہ اے آئی ریپلیس نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک انسان جتنا اچھے سے سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے تو وہ اتنا اے آئی نہیں کر سکتا. لائک کہ ہم اے آئی کو یوز کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انسان چاہیے ہوگا. جب تک ہم انسان جو ہے وہ اے آئی کو یوز مطلب اے آئی کو کوئی پرامپٹ نہیں دیں گے, اے آئی کو ہم لوگ کوئی کمانڈ نہیں دیں گے, تو وہ خود سے تو ورک نہیں کرے گا. اگر ہم لوگوں نے لائک کوئی بھی ہم لوگوں نے اپلیکیشن بنوانی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو ہم اس کو پرووائڈ کریں گے, چاہے وہ پی ڈی ایف ہے, چاہے وہ ڈاکومنٹ ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, تو ہم اس کو اے آئی ٹولس کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, تو وہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانس کرے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو جو ہے وہ جاب کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اور اس میں یہ ہے کہ فیچر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ کافی زیادہ اسمارٹ ورچوئل اسسٹنٹس آ گئے, جیسے چیٹ بوٹ وغیرہ ہیں, جیسے وائس چیٹنگ ہوتی ہے, وائس چیٹ بوٹس وغیرہ ہو گئے. اور اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ اس میں کافی زیادہ چیٹ بوٹس اب آ گئے ہیں جو ہمارے جو بھی ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے پرفارم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور جو ہے وہ اگر اب دیکھا جائے تو ہر انڈسٹری میں آلموسٹ جو ہے وہ اے آئی ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ بینکنگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہے, ہر انڈسٹری میں جو ہے وہ اے آئی آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایتھیکل اور رسپانسبل اے آئی ڈیولپمنٹ میں کہ مطلب جیسے ہم لوگوں نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ وغیرہ کرنی ہے تو اس کو بھی ہم لوگ اے آئی کے تھرو کر سکتے ہیں. اوکے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپکس تھا وہ یہ تھا کہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم مزید اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں جو اے آئی وغیرہ ہے اس میں کہ مشین لرننگ کیا ہے, مشین لرننگ کے ٹائپس کیا ہیں, اور اس کے بعد ڈیپ لرننگ کیا ہے, ڈیپ لرننگ کے اگر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, پھر نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے کمپیوٹر ویژن ہے اس کے آگے ڈفرینٹ الگوریتمس وغیرہ ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ ایک الگ اس پہ جو ہے وہ انشاءاللہ سیشن ہوگا. تو ابھی جو ہے وہ آپ لوگ پائتھن پروگرامنگ دیکھتے ہیں. تو پائتھن جو ہے وہ بیسیکلی ایک تو سب سے زیادہ ایزی لینگویج ہے, اس کا سینٹیکس بہت زیادہ ایزی ہے, اور مطلب اس کے کہہ لیں کہ بہت جلدی ہم لوگ اس سے جو بھی کام وغیرہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. یہ جو ہے وہ یہ بیک اینڈ میں یوز ہوتی ہے. لائک ہم لوگوں نے کوئی بھی اپنے اپلیکیشن کا بیک اینڈ بنانا ہے تو اس میں ہم لوگ پائتھن میں بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مزید آگے فاسٹ اور فلاسک جینگو فریم ورک ہے, اور وہ اس کو ہم لوگ یوز کر کے ہم نے جو بھی ویب اپلیکیشنز ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو جینگو جو موسٹ اس میں آج کل یوز ہو رہا ہے وہ جینگو یوز ہو رہا ہے. جینگو مطلب ویب اپلیکیشنز کے لیے جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پائتھن کی جو بیسک پروگرامنگ وغیرہ جو کسی بھی ویب سائٹ کو بنانے کے لیے جو وہ یوز ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں وہ چیزیں جو بہت زیادہ بیسک ہے پائتھن کی. وہ ہم لوگ اس میں جو آ جاتی ہیں وہ پائتھن آئیڈینٹیفائرز آ جاتے ہیں, ویریبلس ہیں, ڈیٹا ٹائپس کون سی ہیں, پھر پائتھن آپریٹرس کون سے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پائتھن اسٹرنگس کون سے ہیں یا پائتھن فنکشنس کون سے یوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیٹا اسٹرکچر کون سے ہیں پائتھن میں, لائک ٹپل ہے,
وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی ویریبل کو یا فنکشن کو یا کلاس ماڈیول کو یا کوئی بھی آبجیکٹ کو ہم لوگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ویریبل ہے، یہ فنکشن ہے، یہ کلاس ہے، یہ ماڈیول ہے یا پھر کوئی بھی کیا آبجیکٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں آئیڈینٹیفائر جو ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. تو آئیڈینٹیفائرز جو ہے وہ بیسیکلی اسٹارٹ ہوتے ہیں لیٹر کیپیٹل اے ٹو زیڈ یا پھر اسمال اے ٹو زیڈ سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو یوز ہوتا ہے وہ انڈرسکور یوز ہوتا ہے. جب بھی ہم لوگوں نے جو اسٹارٹنگ میں ہے، اگر ہم لوگوں نے کوئی زیرو یا پھر کسی الفابیٹ سے ہم لوگوں نے اپنا ویریبل اسٹارٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں مسٹ ہے کہ ہم لوگ انڈرسکور لگائیں، ادروائز جو ہے وہ اس میں ایرر آ جائے گا. اور اس کے بعد ہم لوگ انڈرسکور کے بعد ہم لوگ چاہے الفابیٹ یوز کریں چاہے ڈیجٹ یوز کریں تو یہ اس سے ہمارا جو ہے وہ کوڈ رن ہو جائے گا. اچھا جی، اس میں جو ہے وہ ویریبل ہیں یا ڈیٹا ٹائپس ہیں. تو ویریبل کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ویریبل ریکوائرڈ ہوتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی نیم سے ہو یا کچھ بھی ہو. تو ہم لوگ کو کوئی بھی ڈیٹا اسٹور کروانا ہے تو ہم لوگ کسی نہ کسی ویریبل میں اسٹور کروائیں گے. اور اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں. ڈیٹا ٹائپس لائک انٹیجر ہے، فلوٹ ہے، بولین ہے، اسٹرنگ ہے، کمپلیکس ہے. اچھا، اس کا جو ہے پائتھن کی سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو ہے ویریبل کے پیچھے لگانا نہیں پڑتا کہ یہ اٹس انٹیجر، اٹس فلوٹ، اٹس بولین، اٹس اسٹرنگ یا اٹس کمپلیکس. مینس کہ ہمیں جیسے ہم لوگ C++ یا ادر لینگویجز یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے کہ یہ جو ویریبل ہے یہ انٹیجر ٹائپ کا ہے، یہ جو ویریبل ہے یہ فلوٹ ٹائپ کا ہے، یہ جو ویریبل ہے یہ اسٹرنگ ٹائپ کا ہے، یہ اس ٹائپ کا ہے. لیکن پائتھن میں جو ہے وہ ہمیں اس چیز پہ نہیں لگانا پڑتا. تو ہمیں صرف جو ہے وہ اس میں ویریبل کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب یہ اگر ہم لوگ لگاتے ہیں لائک A=10 تو جو ہے وہ پائتھن کی جو ہے وہ پائتھن میں جو ہے وہ یہ چیز آٹومیٹیکلی اس میں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ہے. اگر ہم لوگ فلوٹ ٹائپ کا لکھیں گے تو ہمیں پراپر جو ہے فلوٹ کا کی ورڈ نہیں لگانا پڑے گا کہ یہ جو ہے اس میں فلوٹ کی ورڈ کا ہے. اس طرح جو ہے وہ ٹرو فالس جو ہے وہ بولین میں آ جاتے ہیں. اگر ہم لوگ کو جیسے ایوٹا وغیرہ ہے اس طرح کے جو ہے وہ کمپلیکس ڈیٹا ٹائپس ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اس میں ڈفرینٹ ریزرو ورڈس ہیں جو ہم لوگ اس میں یوز ہوتے ہیں پائتھن میں، جیسے اینڈ، ایز، فائنلی، فور، اور یہ جو ہے اف اور ایلس، وائل، یہ جو مطلب یہ سارے کے سارے ریزرو ورڈس ہیں جو پائتھن میں یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر ہم لوگ اس میں دیکھیں گے پائتھن اسٹرنگ یا اسٹرنگ فنکشنز کیا ہیں، تو اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پائتھن اسٹرنگ مطلب ہمیں یہاں پہ ڈکلیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ نہیں بتانا پڑتا کہ یہ جو ہے وہ انٹیجر ٹائپ کا ہے، یہ اسٹرنگ ٹائپ کا ہے، یہ فلوٹ ٹائپ کا ہے، کسی بھی ٹائپ کا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی اگر سنگل مطلب کوٹیشن لگا کے جو ہے وہ بھی اپنی اسٹرنگ کو جو ہے وہ ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. پھر ڈبل کوٹیشنز لگا کے اس کے ساتھ بھی ہم لوگ کروا سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے اپنی جو ہے وہ اسٹرنگ الگ الگ جو ہے وہ اس میں کروانی ہے، الگ الگ لائن پہ پرنٹ کروانا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ ٹرپل کوٹیشنز لگا کے اپنے ڈکلیئر کروا سکتے ہیں اسٹرنگ وغیرہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ آپریٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، جیسے ارتھمیٹک آپریٹر ہے، کمپیریزن آپریٹرز ہے، اسائنمنٹ آپریٹرز ہے، لاجیکل آپریٹرز ہیں، پھر بٹ وائز آپریٹرز، ممبرشپ آپریٹرز، آئیڈینٹی آپریٹرز میں جو ہے یہ سارے کے سارے پائتھن میں یوز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ارتھمیٹک آپریٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ارتھمیٹک آپریٹرز جو ہوتے ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کہ جیسے ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ماڈیولس وغیرہ جو ہم لوگوں نے اس میں یہ سارے کے سارے فنکشنز آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی دو نمبرز کا ایڈیشن کروانا ہے تو وہ ہم لوگ ایڈیشن کا فنکشن سے یوز کرتے ہیں. پھر سبٹریکشن کروانی ہے تو وہ ہم لوگوں نے سبٹریکشن کے فنکشن سے یوز کرتے ہیں. اس طرح ہم لوگوں نے جو کروانا ہے وہ ہم لوگ اس کا جو بھی فنکشن ہوگا وہ ہم لوگ یوز کر کے کرواتے ہیں. اور اس بعد جو دوسرا ہے وہ کمپیریزن آپریٹر، مینس کہ ہم لوگ کو دیکھنا کسی بھی دو نمبرز کے بیچ دیکھنا ہے کہ یہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ ہم لوگ کمپیریزن آپریٹرس کے ساتھ کرواتے ہیں. لائک اے اگر گریٹر دین بی ہے یا لیس دین بی ہے یا پھر لیس دین اور اکول ٹو بی ہے، تو یہ سارے کے سارے اس میں کمپیریزن آپریٹرس میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ بٹ وائز آپریٹرز جیسے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ
اینڈ آپریٹر ہے یا پھر اور آپریٹر ہے, ناٹ آپریٹر ہے, ایکس اور ہے, لیفٹ شفٹ ہے, رائٹ شفٹ ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ لائک دونوں میں سے کسی ایک کا ٹرو ہو تو وہ جو ہے وہ اور آپریٹر ہوتا ہے. اگر مطلب دونوں ٹرو ہوں گے تو اینڈ آپریٹر ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو وہ ناٹ آپریٹر. اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارے کے سارے بٹ فیکٹ آپریٹرس میں آ جاتے ہیں. پھر جو لاجیکل آپریٹرز جو ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ صرف 3 آتے ہیں, اینڈ اور ناٹ, کہ مطلب وہی دونوں میں سے اگر کوئی ایک ٹرو ہوگا تو وہ اور آپریٹر کے ساتھ آئے گا. اگر دونوں کا مطلب کوئی ایسا ہے کہ اے اینڈ بی مطلب دونوں ٹرو ہوں گے تو تب جو ہے وہ اینڈ کا آپریشن چلے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹرنگس وغیرہ آ جاتی ہیں, اسٹرنگ فنکشنز آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو کیسے ڈکلیئر کروانا ہے. اگر ہم لوگوں نے سنگل کوٹیشن سے کروائیں گے تب بھی ہمارے پاس سیم آؤٹ پٹ آئے گا. اگر ہم لوگوں نے ڈبل کے ساتھ کروانا ہے تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سنگل کوٹیشن میں ہی ایک اسٹرنگ کو ڈکلیئر کروانا ہے یا ڈبل کوٹیشن میں کروانا ہے, اس میں کوئی ایک ریسٹرکشن نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کا یہ اس میں ڈفرینٹ کہہ لیں کہ فنکشنز ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے لائک ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اس میں ہم لوگوں نے صرف اور صرف ہم فرسٹ ورڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فرسٹ ورڈ جو ہے وہ ہم لوگوں نے پرنٹ کروانا ہے. تو وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کی انڈیکسنگ ہوئی ہوتی ہے کہ لائک 0 1 2 3 4 5 6 اینڈ سو آن, تو اس کی انڈیکسنگ ہوئی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ پرنٹ کروانا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ فرسٹ لیٹر کون سا ہے, تو وہ ہم لوگ 0 S1 مطلب جو بھی اسٹرنگ کا نیم ہے وہ لکھیں گے, اور آگے جو ہے وہ بریکٹس میں جو ہے وہ 0 لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس اس کا فرسٹ لیٹر آ جائے گا. اس طرح آپ لوگوں نے بیچ میں سے کوئی لیٹر کروانا ہے تو سنگل ہم لوگ اس کے لیے لکھ دیں گے کہ بھائی انڈیکسنگ ہم لوگ کاؤنٹ کر کے لائک ہم لوگوں نے S1 4 کروانا ہے تو وہ ہمارے پاس آئی جو ہے وہ اس میں پرنٹ ہو جائے گا, سوری ایف پرنٹ ہو جائے گا. اور اس طرح ہم لوگوں نے پھر -1 یہ ہے کہ لاسٹ سے جو ہے نا وہ یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہو جاتا ہے کہ جو ہے E-1 C-2 N-3 E-3 اس طرح سے جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم لوگوں نے لاسٹ سے کوئی ورڈ پرنٹ کروانا ہے تو ہم لوگ اس طرح سے لکھ دیں گے کہ -1 میں مطلب جو بھی اسٹرنگ کا نیم ہے وہ کر کے آگے بریکٹ میں -1 لکھ دیں گے. اگر ہم لوگوں نے اپنے اسٹرنگ کا کوئی بھی پورے کا پورا ورڈ یا کہہ لیں گے پورے کا پورا ورڈ ہم لوگ نے پرنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایسے انڈیکسنگ کرتے ہیں کہ مطلب کیونکہ فرسٹ انڈیکسنگ سے لائک 0 پھر کالن لگا کے اور آگے جہاں تک ہم لوگوں نے کروانا ہے پرنٹ کروانا ہے وہ ورڈ وہاں تک ہم اس کی لاسٹ انڈیکسنگ کر لیتے ہیں. یہ آپ کو اس طرح سے مے بھی نہ بھی سمجھ آ رہی ہو, جب اس کا مزید پریکٹیکل ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. اس طرح سے ہم لوگوں نے کوئی لیٹر کسی لیٹر کو کسی اور لیٹر سے ریپلیس کروانا ہے تو ہم لوگ ریپلیس کے فنکشن سے کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے پورے لائک اگر ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جہاں آئی ہے اس کو میں نے جے سے ریپلیس کروانا ہے تو سمپلی ہم لوگ ریپلیس کا فنکشن لکھ کے جس ورڈ کے ساتھ کروانا ہے تو وہ ہم لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں. اور لیٹر کو پھر ہم لوگ اگر پورے ورڈ Sorry, کو ma'am, for interrupting. سوری I think your slides are not moving, so if you can please change the slides. اوکے لیٹ می چیک. اب ویزیبل ہے؟ Yes, ma'am, now it is visible. اوکے مینس کے بعد مجھے پہلے آپ بتا دیتے میں شروع سے دوبارہ کر لیتی. Okay, no problem. Ma'am, can you share this slide with us Yeah, in sure, the why group? not? Yeah, Okay, why ma'am. not? Just give me 1 minute. اب ویزیبل ہیں سلائڈس؟ Yes, ma'am, they are visible now. Yes, ma'am, اوکے it's visible. اوکے. تو
یہاں سے بھی یہ ہے کہ میں دوبارہ اسٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ وہ تھی نہیں ویزیبل نہیں تھی سلائڈس. تو اچھا اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جیسے پائتھن پروگرامنگ کی کہہ لیں کہ ڈفرینٹ اس میں ہیں بیسکس ہیں، جیسے ہیں پائتھن آئیڈینٹیفائرز ہیں، ویریبلز اور ڈیٹا ٹائپس ہیں، پائتھن آپریٹرز ہیں، پائتھن اسٹرنگس ہیں یا اسٹرنگ فنکشنز کون کون سے ہیں، اور ڈیٹا اسٹرکچرز کون کون سے ہیں اس میں پائتھن میں، جیسے ٹپل ہے، لسٹ ہے، ڈکشنریز ہے، سیٹس وغیرہ ہیں. تو سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائرز آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی بھی اپنا کوئی بھی ویریبل ہے، فنکشن ہے، کلاس ماڈیول ہے یا کوئی بھی آبجیکٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کروانا ہے. تو اس کے لیے ہم آئیڈینٹیفائر بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ویریبل ہے یا یہ فنکشن ہے، یہ کلاس ہے یا کوئی بھی آبجیکٹ ہے. تو جب ہم لوگ کو آئیڈینٹیفائرس کو جو ہے وہ اسٹارٹ کروانا ہوتا ہے تو ہم لوگ یا کیپیٹل اے ٹو زیڈ سے ہم لوگ اسٹارٹ کرواتے ہیں یا اسمال اے ٹو زیڈ سے اسٹارٹ کرواتے ہیں. اور اس میں جب ہم لوگ کوئی بھی لیٹر اگر ہم لوگوں نے اپنا ویریبل جو ہے وہ کسی لیٹر یا کسی نمبر سے جو ہے وہ اسٹارٹ کروانا ہے تو اس سے پہلے ہمارے لیے مسٹ ہے کہ ہم لوگ اس کو انڈرسکور یوز کریں، ادروائز یہ جو ہے وہ ایرر آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں ویریبلس ہیں اور ڈیٹا ٹائپس آ جاتی ہیں. لائک کہ ہم لوگوں نے اپنا ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا اسٹور کروانا ہے تو ہم لوگ کسی نہ کسی ویریبل میں اسٹور کروائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا کو اسٹور کروانے کے لیے ڈفرینٹ ویریبلس یوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا ہے وہ کون سے ویریبل میں اسٹور ہوگا، فلوٹ ٹائپ کا ڈیٹا ہے وہ کون سے ویریبل میں اسٹور ہوگا، یہ اسٹرنگ ہے وہ کس طرح ہمارے ویریبل میں اسٹور ہوگی. تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے انٹیجر ہے، فلوٹ ہے، بولین ہے، اسٹرنگ ہے، کمپلیکس وغیرہ ہے. تو یہاں پہ سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ویریبلس کو ڈکلیئر کروانے کے لیے لائک اگر ہم لوگ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اٹس انٹیجر ٹائپ، اس کا ہمیں انٹیجر کا جو ورڈ ہے وہ اس کے پیچھے نہیں لگانا پڑتا. فلوٹ ٹائپ کا تو ہمیں یہ نہیں بتانا پڑتا کہ فلوٹ ٹائپ کا یہ فلوٹ ٹائپ کا جو ہے وہ ویریبل ہے یا پھر یہ اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہے، یہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگانا پڑتا. اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ریزرو ورڈس وغیرہ جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، جیسے میں نے آلریڈی بتایا اینڈ، ایز، یہ سارے اس میں ریزرو ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں پائتھن پروگرامنگ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پائتھن اسٹرنگ اور اسٹرنگ فنکشن ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی اسٹرنگ جو ہے وہ سنگل کوٹیشن میں جو ہے وہ ہم لوگ ڈکلیئر کروائیں گے یا ڈبل میں کروائیں گے، ڈبل کوٹیشن میں کروائیں گے یا ٹرپل میں کروائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ سیم ہی آؤٹ پٹ ملے گا. لائک کہ اگر ہم لوگ نے سنگل کوٹیشن کے ساتھ کروا رہے ہیں، اس میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ سنگل کوٹیشن کے ساتھ کروانا ہے، ڈبل کے ساتھ کروانا ہے یا ٹرپل کے ساتھ کروانا ہے، نہیں. اگر ہم لوگوں نے اپنی جو اسٹرنگ ہے وہ ڈفرینٹ مطلب ملٹیپل لائنس میں ہم لوگوں نے پرنٹ کروانا ہے تو وہ ہمیں ٹرپل کوٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کروانی پڑتی ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ آپریٹرز آ جاتے ہیں، جیسے ارتھمیٹک آپریٹر ہے، کمپیریزن ہے، اسائنمنٹ آپریٹر ہے، لاجیکل ہے، بٹ وائز آپریٹر ہے، ممبر شپ آپریٹر ہے اور آئیڈینٹی آپریٹر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ارتھمیٹک آپریٹرز جو ہیں وہ جتنے بھی ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن اور اس طرح کے جو ہیں وہ یہ آپریٹرز جو ہے ارتھمیٹک آپریٹرز میں آ جاتے ہیں. لائک ہم لوگوں نے اگر کسی دو نمبرس کا سم کروانا ہے، سبٹریکٹ کروانا ہے، ملٹیپلائی کروانا ہے، ڈویژن کروانی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ارتھمیٹک آپریٹر یوز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمپیریزن آپریٹرز یوز ہوتے ہیں کہ لائک ہم لوگوں نے کسی دو نمبرس کے کسی دو ویریبلس کے بیچ کمپیئر کروانا ہے، کمپیریزن پرفارم کرنا ہے کہ لائک دس ویریبل اور دس نمبر از اکول ٹو دس ویریبل اور دس نمبر. تو ہم لوگ اس کے لیے جو ہے وہ کمپیریزن آپریٹرز یوز کرتے ہیں. یا پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر اس نمبر کے اکول ہے یا نہیں ہے تو ہم لوگ پھر ناٹ اکول کا یوز کرتے ہیں. پھر اس طرح گریٹر دین ہے، لیس دین ہے، اس میں یہ جتنے بھی آپریٹر ہیں کمپیریزن آپریٹر میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو بٹ وائز آپریٹرز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اینڈ، نور، اور ناٹ، ایکس اور جتنے بھی یہ ہیں لائک کہ کسی اگر دو ہمارے پاس نمبرز ہیں لائک 2 اور 3 تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ دونوں نمبرز یا دونوں ویریبلز اگر مسٹ ہوں گے تو یہ مسٹ ہونا، جس میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا مسٹ ہونا، تو وہ اینڈ کا آپریٹر ہوتا ہے. اور جس میں ہم لوگ دونوں کا ٹرو ہونا ضروری ہے تو یہ جو ہے وہ اینڈ آپریٹر میں آتا ہے. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی
کوئی ایک بھی ٹرو ہوگا تو یہ جو ہے یہ کوڈ چل جائے گا، تو اس میں جو ہے وہ اور آپریٹر آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ یہ سارے آپریٹر جو ہے وہ پرفارم ہوتے ہیں. اس کے بعد جو لاجیکل آپریٹرس ہیں، لاجیکل آپریٹرز میں جو ہے وہ یہ آتے ہیں اینڈ اور ناٹ آپریٹرز. وہی جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ جس میں جو ہے نا وہ اینڈ کے ورڈ یوز ہوتے ہیں، لائک اینڈ اور ناٹ یا اس طرح سے. اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اینڈ اور ناٹ کو جو ہے وہ بٹ وائز آپریٹرز میں بیسیکلی یہاں پہ سمبل یوز ہوتے ہیں، لائک اینڈ کا کون سا سمبل ہے اور کا کون سا ہے، ناٹ کا کون سا ہے. لیکن لاجیکل آپریٹرز میں جو ہے وہ ان کے ورڈ مطلب ورڈ یا لیٹر کہہ لیں آپ، یوز ہوتا ہے لائک اینڈ اور ناٹ. یہ ان کا بھی سیم ہی کہہ لیں کہ وہ ہے جو لاجک ہے وہ سیم ہی ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ٹرو ہوگا تو وہ اس کے لیے اور آپریٹر ہوگا. دونوں کا جو ہے وہ مسٹ ٹرو ہونا جو ہے وہ اینڈ آپریٹر کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس ایک لائک کہہ لیں کہ ایک اسٹرنگ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو اگر ہم لوگوں نے اس اسٹرنگ میں سے یہ جو ہے نا وہ انڈیکسنگ ہوئی بھی ہوتی ہے ان پہ کہ لائک A0 R1 T2 اس طرح سے جو ہے وہ اینڈ تک اس کی انڈیکسنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو اسپیس ہوتی ہے اس پہ بھی انڈیکسنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اگر ہم لوگوں نے اپنے اس کا اسٹرنگ کا جو ہے وہ فرسٹ لیٹر جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں 0 مطلب ہم لوگوں نے اپنے اسٹرنگ کا جو بھی نیم ہے اس کو کروا کے بریکٹ میں ہم لوگ 0 لکھ دیں گے تو اس کا ہمارا فرسٹ پرنٹ ہو جائے گا. اگر ہم لوگ نے لاسٹ سے پرنٹ کروانا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ نے اسٹرنگ کا نیم لکھ کے اور -1 لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس لاسٹ سے جو ہے پرنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ پورے کا پورا ورڈ پرنٹ کروانا ہے، بے شک ہم لوگوں نے فرسٹ پرنٹ کروانا ہے یا سیکنڈ پرنٹ کروانا ہے. اگر فرسٹ پرنٹ کروائیں گے تو وہ انڈیکسنگ وائز ہوگا کہ لائک 0 سے اسٹارٹ ہوگا اور جہاں تک ہم لوگوں نے پرنٹ کروانا ہے لاسٹ کالن لگا کے ہم لوگوں نے لاسٹ وہ والا نمبر لکھنا ہے. اگر ہم لوگوں نے انٹیلیجنس پرنٹ کروانا ہے تو انٹیلیجنس کی آئی کی انڈیکسنگ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آئی کی انڈیکسنگ کیا پرفارم ہو رہی ہے، آئی پہ کون سی وہ انڈیکس نمبر ہے وہ ہم لوگ پہلے لکھیں گے اور پھر ای پہ دیکھیں گے کہ ای کا کہاں پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. لائک بھی جیسے 0 اے ہے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اب ہم لوگوں نے آئی پہ جو ہے وہ 11 نمبر آ رہا ہے، مینس کہ ہم لوگوں نے انٹیلیجنس کا ورڈ یوز کروانا ہے تو ہم لوگ لکھیں گے 11 کالن ای پہ جو بھی انڈیکس نمبر آ رہا ہے وہ لکھیں گے تو ہمارے پاس انٹیلیجنس کا ورڈ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا. اگر ہم لوگوں نے آرٹیفیشیل کا یا انٹیلیجنس کا کسی کا بھی اسی طرح ہم لوگوں نے اگر مطلب 3 لیٹر پرنٹ کروانا ہے تو وہ ہم لوگ مطلب 0 اسٹارٹ کر کے اور آگے جہاں تک ہم لوگ نے پرنٹ کروانا ہے وہ لکھ دیں گے. اگر ہم لوگوں نے سنگل کریکٹر کو یا سنگل لیٹر کو جو ہے وہ کسی اور لیٹر سے جو ہے وہ ریپلیس کروانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ریپلیس کا فنکشن یوز کرتے ہیں. لائک ابھی میں نے میرے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو ہے وہ جتنے بھی آئی ہیں اس کو جے سے ریپلیس کرنا ہے تو وہ اس کے لیے ریپلیس کا فنکشن یوز ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم لوگ نے پورے کا پورا ورڈ ہے یا جیسے انٹیلیجنس ہے تو میں نے انٹیلیجنس کا جو ورڈ ہے اس کو جب ہم نے کسی اور سے ریپلیس کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پورے کا پورا ورڈ لکھ کے آگے جس ورڈ سے ہم لوگ نے پرنٹ کروانا ہے وہ لکھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں ریپلیس کا فنکشن یوز ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگوں نے اپنی پورے کی پورے اسٹرنگ کو لوور کیس میں کرنا ہے، لوور کیس میں ہم لوگوں نے کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لوور کا جو ہے وہ فنکشن یوز ہوتا ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنی اسٹرنگ اپر کیس میں کیپیٹل لیٹرز میں اس کو ریپلیس کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپر کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے، فنکشن یوز ہوتا ہے. اگر ہم لوگوں نے یہ کاؤنٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ ورڈ یا پھر یہ لیٹر کہاں پہ پڑا ہوا ہے اسٹرنگ میں تو اس کے ہم لوگ کاؤنٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. لائک اگر ہم لوگوں نے بھی یہاں پہ آئی دیکھنا ہے تو یہ 0 1 2 3 4 5 اس طرح ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس کا یہ والا کہاں پہ پڑا ہوا ہے اوپر ہمیں اسٹرنگ سے جو ہے وہ اس کے لیے ہم کاؤنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اگر اس کی انڈیکسنگ وغیرہ فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں فائنڈ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جو کاؤنٹ ہے، کاؤنٹ بیسکلی یہ یوز ہوتا ہے کہ یہ ورڈ اس اسٹرنگ میں کتنی بار آیا ہے. لائک آئی ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اس اسٹرنگ میں کتنی دفعہ آیا ہے. اگر ہم لوگ آئی ہے تو اگر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس میں جو ہے اسٹرنگ 5 دفعہ آیا ہے تو سو اس نے 5 پرنٹ کر دی ہے. اور اگر ہم لوگوں نے انڈیکسنگ فائنڈ کرنی ہے کہ یہ والا جو کریکٹر ہے وہ کس انڈیکس پہ پڑا ہوا ہے تو اس کا ہم لوگ فائنڈ کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں فنکشن یوز کرتے ہیں.
اس طرح ہم لوگوں نے سپلٹنگ کرنی ہے. سپلٹنگ مینس کہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس جو اسٹرنگ ہے اسٹرنگ کو ہم لوگوں نے سپلٹ کروانا ہے. جو مطلب میں ہم لوگوں نے کوما سپلٹ کروانا ہے تو اس کا ہم لوگ سپلٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اگر ہم نے جو ہے وہ آئی کے مطلب ہم لوگوں نے سپلٹ ہم لوگوں نے اس پورے کی پوری جو ہے نا وہ جو اسٹرنگ ہے اس میں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آئی کو ریموو کرنا ہے اور سپلٹ کرنا ہے. تو یہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ سپلٹ لے کے ہم لوگوں نے جس ورڈ کو آگے سے ریموو کرنا ہے تو وہ ہم لوگ لکھ دیں گے کہ ہم لوگوں نے اس ورڈ کو آگے سے ریموو کرنا ہے. پھر اس طرح سے ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنا اسٹرنگ جو ہے وہ مڈ میں لے کے آنا ہے تو وہ اس کے لیے ہم لوگ سینٹر کا کی ورڈ یوز کریں گے. اگر ہم لوگوں نے اپنی اس کی منیمم اور میکسیمم ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ من میکس یوز کریں گے. اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹرنگ ہے وہ آیا ڈیجیٹل مطلب ڈیجٹ ٹائپ ہے مینس کہ نمبر ہے. اگر اوپر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس میں بیسیکلی وہ مطلب لیٹرز میں ہے تو یہاں اس وجہ سے جو ہے وہ ڈیجٹ میں جو ہے وہ یہ فالس ریٹرن کر رہے ہیں. پھر اس میں جو ہے وہ اس میں باقی بھی ہیں جیسا کہ ہم لوگوں نے اس کو بائی اسپیس ہم لوگوں نے کروانا ہے, اپر میں کروانا ہے, ٹائٹل ہے, یہ سارے کے سارے جو ہے وہ پائتھن کے فنکشنز آتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹرنگ ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو ہم لوگ اس میں اگر تو وہ اسی ورڈ سے اسٹارٹ ہو رہی ہوگی تو ہمیں ٹرو ریٹرن کر دے گا. اگر اس ورڈ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہوگی تو وہ ہمیں فالس ریٹرن کر دے گا. لائک ابھی میں نے اس پہ یہ کیا ہے کہ اسٹرنگ ڈاٹ اسٹارٹس وتھ ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ میں نے کیا ہے کہ اے مینس کہ اے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اٹس مین کہ یہ جو ٹرو ریٹرن کرے گا. اگر جو ہے وہ یہ اے سے نہ اسٹارٹ ہو رہا ہوتا تو یہ مجھے فالس ریٹرن کر دیتا. تو پھر اینڈ وتھ مینس کہ یہ اس نمبر سے اینڈ ہو رہا ہے, اس لیٹر سے اینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو اس کے لیے ہم لوگ اینڈ وتھ کا یوز کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں نے اس میں اگر لینتھ فائنڈ کرنی ہے اس کی کہ کتنی لینتھ ہے تو اس کے لیے ہم لوگ لینتھ کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اس طرح سے میں کافی زیادہ جو ہے وہ فنکشنز ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس کے مین جو ڈیٹا اسٹرکچرز وہ 4 ہیں. ٹپل ہے, لسٹ ہے, ڈکشنری اور سیٹس ہے. اچھا, جو ٹپل ہوتا ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی کلیکشن آف ایلیمنٹس ہے ان کا آرڈر بتاتا ہے کہ یہ اس کا یہ آرڈر ہے, اور یہ امیوٹیبل ہوتا ہے مینس کہ اس کو ہم لوگ ٹپل کو ہم لوگ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. اور یہ جو ہے وہ ہیٹروجینس ایلیمنٹس میں یہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو اسٹور کرتے ہیں. اس کی جو بریکٹس ہوتی ہیں وہ اسکیئر بریکٹس ہوتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ ان کو جو سیپریٹڈ کرتے ہیں اس پہ ایلیمنٹس وہ ہم لوگ سیپریٹڈ پہ کوما کرتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے نیچے کا ایگزامپل دیکھیں تو ٹپل 1 ہے, ٹپل 2 ہے, ٹپل 3 ہے. یہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اس میں جو ہے لازمی نہیں ہے کہ اس پہ صرف انٹیجرز آئیں, اس میں انٹیجرز بھی آ سکتے ہیں, اس میں انٹیجرز اور اسٹرنگ اگٹھی بھی آ سکتی ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹپلز جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ آ سکتا ہے. اب اس طرح سے جیسے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ہمارے پاس اوپر کے پورا ٹپل کی اسٹرنگ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, تو ہم لوگوں نے اس میں سے یہ اس پہ یہ جتنے بھی فنکشنز پرفارم ہوئے یہ وہی پہلے سارے کے سارے فنکشنز پرفارم ہوئے جو میں نے آلریڈی پیچھے بتائے ہیں کہ ہم لوگوں نے اگر اس میں سے مطلب کوئی ہم لوگوں نے لینا ہے. اب جیسے اگر دیکھا جائے تو جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرنٹ ٹپل 3. اب ٹپل 3 میں کیا ہوگا کہ ٹپل 3 میں جو ہے وہ پورے کی پوری اسٹرنگ پرنٹ ہو جائے گی, جتنے بھی اس میں ورڈس ہیں وہ ایز اٹ از پرنٹ ہو جائیں گے. اگر ہم لوگوں نے دیکھا جائے تو اب اس میں جو ہے وہ انڈیکسنگ کیا ہوگا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک انڈیکس ہوگا, انٹیلیجنس آرٹیفیشیل کا ایک انڈیکس ہے, انٹیلیجنس کا ایک انڈیکس ہے, 7 کا ایک انڈیکس ہے, فال کا ایک انڈیکس ہے, اور 2021 کا ایک انڈیکس ہے. ابھی جیسے یہاں پہ سیکنڈ اگر دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرنٹ ٹپل 3 0 مینس کہ 0 انڈیکس پہ کون سا لیٹر پڑا ہوا ہے یا کون سا ورڈ پڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ نیچے جو ہے وہ کون سا پڑا ہوا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑا ہوا ہے, تو وہ جو ہے وہ آرٹیفیشیل پڑا ہوا ہے سوری, تو وہ آرٹیفیشیل جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا. اس طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ 0 سے لے کر 2 تک مطلب کون سی ہو رہی ہے, تو وہ جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور 7 یہ 7 بھی یہاں پہ ہوگا پرنٹ. اگر ہم لوگ کو کیونکہ ہم لوگوں نے اپڈیٹ کروانا ہے ٹپل میں, تو وہ آلریڈی بتایا ہے کہ ٹپل جو ہے وہ امیوٹیبل ہے مینس کہ انچینجیبل ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا.
پھر اگر ہم لوگوں نے ٹپل کی جو ہے وہ لینتھ ہم لوگوں نے فائنڈ کرنی ہے تو ہم لوگ لینتھ کے فنکشن سے جو ہم لوگ اس کی لینتھ فائنڈ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم لوگوں نے اس میں نمبرس کی ہم لوگوں نے نمبر بھی ہم لوگ ٹپل کے بجائے جو ہے اس کا نمبر بھی دے کے کر سکتے ہیں کہ اس کی لینتھ جو ہے کتنی ہے. اگر ہم لوگوں نے اس کو من میکس فائنڈ کرنا ہے کہ اس میں منیمم ویلیو کون سی ہے میکسیمم ویلیو کون سی ہے تو ہم لوگ من اور میکس کے فنکشن سے یوز فائنڈ کرتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہے وہ دو ٹپلس کو آپس میں کنکینیٹ کروا سکتے ہیں لائک اس میں ہم لوگ ایڈیشن پرفارم کروا سکتے ہیں سبٹریکشن پرفارم کروا سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن پرفارم کروا سکتے ہیں جتنے بھی فنکشن ہیں ہم لوگ اس پہ پرفارم کر سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ ممبر شپ پر جو ہے وہ Ma'am Aqsa Fayaz, are you there? Okay, so Ma'am Aqsa Fayaz has left the session. We will wait a moment and then we will end this session. Excuse me. Can I ask a question? Yes, please. Ma'am, کیا اس کا ہمیں certificate Regarding what? this course? ہاں آپ لوگوں کو certificate مل سکتا ہے. This is actually a course. If you completed sessions of this course, so you will get a e-certificate. اور یہ slides ہمیں گروپ پہ شیئر کی جائے گی؟ Yes, یہ slides share ہو جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں. جی. اور یہ جو میم ہمیں پائتھن کا کروا رہی ہے نا مطلب وہ ہمیں بتا رہی ہے تو یہ تو ہمیں ایک سلائڈ میں کروا رہی ہے. یہ اگر ہم لوگ میں نے خود ایک پائتھن کا کورس کیا تھا تو وہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور یہ ہم ایک ہی مطلب یہ آدھے گھنٹے کے ایک سلائڈ میں ہم نہیں سیکھ سکتے ہیں. Actually, there will be some more session. Please stay connected with us. Inshallah, آپ سیکھ جائے گی. اوکے جی, تھینک یو. You are welcome. I guess Ma'am Aqsa Fayaz has completed her lecture. So it was all about today's session. Now we will wrap up this webinar. Thank you so much everyone for joining us today. Inshallah, we will have some other sessions regarding the same topic. I hope you enjoyed this session. Stay connected with us. Inshallah, we will have some more exciting session on the same topic. Stay connected with us. Till then, take care of yourselves and Allah Hafiz. You may please leave the session now.